बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। वो सच बोलता था और सच हमेशा महंगा पड़ता है। अरशद शरीफ एक ऐसा सहाफ़ी जिसने ताकत के सामने झुकने से इनकार किया, जिसने अपनी आवाज़ से वो बात कही जो कोई कहने की हिम्मत नहीं करता था, और फिर एक रात हज़ारों मील दूर कीनिया में गोलियों ने इस आवाज़ को खामोश कर दिया। मगर कहानी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि आज सैकड़ों दिन गुजर जाने के बाद भी सच बोलने वाला फिर जिंदा है, हमारी यादों में, हमारी बातों में। सवाल उस वक्त भी यही था कि अरशद शरीफ का कातिल कौन है। सवाल आज भी यही है कि अरशद शरीफ का कातिल कौन है। मगर आज हजारों दिन गुजर जाने के बाद ये पता चल चुका। जवाब ये है, फर्क ये है कि आज जान चुके हैं हम कि शहीद अरशद शरीफ का कातिल कौन है। अक्टूबर 2022 की वो स्याह रात शायद पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा बाब है जो कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। कीनिया के एक सुनसान हाईवे पर एक गाड़ी तेज रफ्तारी से दौड़ रही थी। गाड़ी के अंदर एक शख्स बैठा था जिसने बरसों ताकत, खौफ और जबर के निज़ाम को ललकारा था। चंद लम्हों बाद फिजा में गोलियों की गूंज सुनाई दी, और वो शख्स जिसकी आवाज़ पाकिस्तान के लाखों घरों में सच की गूंज बन चुकी थी, हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। वो शख्स था अरशद शरीफ। ये कत्ल महज एक इंसान का कत्ल नहीं था, ये एक नजरिए, एक सोच, एक जुर्रत और उस सच की मौत थी जो आज भी हमारे दरमियान इंसाफ मांग रहा है। अरशद शरीफ ने अपनी जिंदगी में कभी समझौता नहीं किया। वो उस नस्ल के नुमाइंदे थे जिन्होंने सच बोलने की कीमत अदा की। अरशद शरीफ का ताल्लुक पाकिस्तान के उस तबके से था जो मेहनत और इज्जत से जीता है। वो फौजी पस मंज़र रखते थे, वतन की खिदमत में उनके वालिद जान कुर्बान कर चुके थे। अरशद ने कम उम्री ही में कुर्बानी, फ़र्ज और सच्चाई के मफहूम को समझ लिया था। उन्होंने सहाफ़त में कदम रखा तो ये दौर वो दौर था जब ताकतवरों के खिलाफ बोलना आसान नहीं था। वो रिपोर्टर से एंकर बने, एंकर से आवाज़ बने और आवाज़ से अज़म बन गए। उनका प्रोग्राम पावर प्ले महज एक शो नहीं था, बल्कि अवामी ज़मीर का आईना था। वो सवाल करते थे, जवाब मांगते थे, और अगर जवाब ना मिलता तो खुद तज्जिया करके सब कुछ, सारे पर्दे हटा देते थे। अरशद शरीफ ने रियासती इदारों, हुकूमतों और सियासतदानों के वो राज अवाम के सामने रखे जिन पर हमेशा पर्दा डाला गया। वो सब कुछ कह देते थे जो दूसरों के दिल में होता मगर ज़बान पर नहीं आता। उनके तज्जिये में शिद्दत थी मगर नीयत में सच्चाई। उन्होंने ज़मीनों के स्कैंडल्स, ताकतवर हलकों की माली बेज़ाब्तियों और सियासी इंजीनियरिंग के अमल पर खुलकर बात की। वो कहते थे रियासत माँ है, मगर अगर माँ अपने बच्चों से इंसाफ ना करे तो सवाल करना इबादत बन जाता है। यही सवाल उनके लिए खतरा बन गया। ताकत के ऐवानों में उनकी आवाज़ गूंजने लगी, वो चुभने लगे। फिर दबाव आया, नोटिस आए, धमकियां मिली, लेकिन अरशद शरीफ ने एक रोज़ अपने प्रोग्राम में कहा, मैं डर कर नहीं जिया करता। अगर खौफ ने फैसला करना है तो फिर सच की कोई कीमत नहीं। अप्रैल 2022 में इमरान खान की हुकूमत के खात्मे ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। एक तरफ सियासी कशमकश थी, दूसरी तरफ अवामी इस्तराब और तीसरी तरफ वो सहाफ़त जो दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी। एक वो जो ताकत के आगे झुक चुके थे, और दूसरे वो जो आज भी सच बोलकर चमक रहे थे। अरशद शरीफ दूसरी सफ में खड़े थे। उन्होंने कहा, यह महज हुकूमत की तब्दीली नहीं, एक निज़ामी ऑपरेशन है जिसका मकसद अवाम के एतमाद को तोड़ना है। इन 6 माह में अप्रैल से अक्टूबर 2022 तक उन्होंने जो कुछ कहा वो कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उन्होंने सवाल उठाया कि फैसले पार्लियामान में क्यों नहीं बल्कि बंद कमरों में क्यों होते हैं। उन्होंने पूछा कि सियासतदान क्यों हमेशा किसी एम्पायर की उंगली की तरफ देखते हैं। वो बार बार कहते, आवाम के वोट की इज्जत होगी तो रियासत मजबूत होगी, वरना जबर के निज़ाम में कोई महफूज नहीं। ये वो जुमले थे जो ताकतवरों को पसंद नहीं आए। उन पर बगावत के मुकद्दमात कायम किए गए, 1 दर्जन से ज़ायद मुकद्दमात। चैनल बंद हुआ, प्रोग्राम रोक दिया गया, मगर उनकी ज़बान बंद ना हुई। यही उनकी असल जीत थी, सच पर कायम रहने की जीत। जब ज़मीन तंग हो गई तो वो पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हुए। दुबई पहुंचे तो कुछ दिन खामोश रहे, मगर फिर वहां भी दबाव बढ़ने लगा। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई में उन्हें पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से मुसलसल प्रेशर का सामना था। फिर वो कीनिया चले गए, शायद ये सोच कर कि अब वो महफूज हैं, मगर सच का दुश्मन सरहदों से बड़ा होता है।
23 اکتوبر کی وہ رات ان کی زندگی کی آخری رات ثابت ہوئی۔ گاڑی میں ارشد شریف اور ان کے میزبان خرم احمد سوار تھے۔ کینیا پولیس نے گاڑی پر فائرنگ کی۔ کہا گیا کہ غلط شناخت کی وجہ سے ایسا ہوا، مگر پوسٹ مارٹم، تصویری شواہد اور فائرنگ کے زاویے کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہے تھے۔ گولیاں سیدھی سر پر لگیں۔ فاصلے اور سمت دونوں اس بات کا ثبوت تھے کہ یہ حادثہ نہیں بلکہ قتل کا منصوبہ تھا۔ پاکستان میں اس واقعے کے بعد ہلچل مچ گئی۔ وفاقی حکومت نے تحقیقاتی ٹیم بنائی جس نے کینیا جا کر شواہد اکٹھے کیے، مگر رپورٹ میں تضادات، خاموشیاں اور گریز کرنے کا ایک سلسلہ نظر آیا۔ کینیا پولیس نے موقف بدلا، پاکستان کے اداروں نے حقائق چھپائے اور میڈیا کا ایک حصہ خوف سے خاموش ہو گیا۔ عدالتوں نے نوٹس لیے، پارلیمان نے بیانات دیے، لیکن آج بھی انصاف وہیں رکا ہے جہاں گولی چلی تھی۔ کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی۔ ارشد شریف کے اہل خانہ آج بھی انصاف کے منتظر ہیں۔ ان کی والدہ کا ہر جملہ اب ایک احتجاج بن چکا ہے اور ان کی اہلیہ کا ہر سوال ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے۔ ارشد شریف کے قتل نے پاکستان کی صحافت کو بدل کر رکھ دیا۔ ایک طرف خوف طاری ہو گیا، دوسری طرف جذبہ بڑھا۔ ان کے جانے کے بعد درجنوں صحافیوں نے کہا اب ہم ارشد شریف کے راستے پر چلیں گے، کیونکہ سچ کی قیمت ایک جان ہی کیوں نہ ہو، یہ سودا سستا ہے۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ طاقت وقتی ہوتی ہے مگر سچ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ وہ شخص مر گیا مگر اس کا نظریہ امر ہو گیا۔ وہ ایک اینکر نہیں، ایک تحریک بن گئے۔ تاریخ جب لکھی جائے گی تو ایک باب سچ کے شہیدوں کے نام ہوگا اور اس باب کی پہلی سطر پر لکھا جائے گا ارشد شریف وہ شخص جس نے خوف کو شکست دی۔ اس نے تخت نہیں مانگا، اس نے طاقت نہیں چاہی، صرف اتنا چاہا کہ عوام سچ جانے۔ جب سچ کہنا جرم بن گیا تو اس نے وہ جرم فخر سے کیا۔ سینے پر گولی کھائی مگر جھوٹ کے آگے سر نہ جھکایا۔ وہ چلا گیا مگر سوال چھوڑ گیا، کیا اس ملک میں سچ بولنے والا ہمیشہ مارا جائے گا؟ ارشد شریف مر گیا مگر اس کی روشنی آج بھی زندہ ہے۔ وہ ہر سچے دل میں دھڑک رہا ہے، وہ اس آواز میں گونج رہا ہے جو حق کے لیے اٹھتی ہے۔ ارشد شریف کی کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ وہ عہد ہے جو سچ بولنے والے ہر انسان کے دل میں زندہ رہے گا۔ وہ یاد دلاتا ہے کہ سچ کو مارا جا سکتا ہے مگر خاموش نہیں کیا جا سکتا۔ اکتوبر 2022 میں پاکستانی صحافت کا بہادر سپوت ارشد شریف دنیا سے رخصت ہوا تو پورا ملک سوگوار تھا۔ اس وقت پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان ان چند لوگوں میں شامل تھے جو نہ صرف ارشد شریف کی بہادری کو تسلیم کرتے تھے بلکہ انہیں پیشگی خطرے سے بھی آگاہ کر چکے تھے۔ عمران خان صاحب نے بعد میں انکشاف کیا کہ ہاں، میں نے ارشد شریف کو مشورہ دیا تھا کہ وہ پاکستان چھوڑ دیں کیونکہ ان کی جان کو خطرہ تھا۔ یہ بیان انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں دیا اور بتایا کہ ارشد شریف ایک نڈر صحافی تھے جو کسی طاقت کے سامنے جھکنے والے نہیں تھے۔ عمران خان نے اپنے پہلے رد عمل میں 24 اکتوبر 2022 کو ایک ٹویٹ میں لکھا، شاکڈ ایٹ دا بروٹل مرڈر آف ارشد شریف who paid the ultimate price for speaking the truth, his life۔ یہ جملہ ان کے دکھ، غم اور احترام کا مظہر تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ارشد شریف نے سچ بولنے کی قیمت اپنی جان سے چکائی۔ اسی روز عمران خان نے ایک اور پیغام میں کہا، he had to leave the country and been hiding abroad but the continued to speak the truth on social media exposing the powerful۔ today the entire nation mourns his death۔ یعنی وہ ملک چھوڑنے کے بعد بھی طاقتور طبقے کے خلاف بولتے رہے، سوشل میڈیا کا استعمال کرتے رہے اور آخر کار اپنے عزم کی قیمت اپنی زندگی سے ادا کی۔ چند دن بعد عمران خان نے این ڈی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ارشد شریف کی موت ایک حادثہ نہیں بلکہ ٹارگیٹڈ کلنگ تھی۔ جی ہاں، بالکل ٹارگیٹڈ کلنگ۔ انہوں نے کہا کہ ارشد شریف کو دھمکیوں کے باوجود سچ بولنے سے روکنا ممکن نہیں تھا۔ عمران خان کے بقول ارشد شریف سچ کے راستے پر چلنے والا شہید ہے۔ اسی ہفتے دی پرنٹ کے ساتھ گفتگو میں عمران خان نے یہ موقف دہرایا کہ یہ قتل ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا اور اس کے پیچھے وہی قوتیں ہیں جو پاکستان میں آزادی اظہار کو محدود کرنا چاہتی ہیں۔ جی ہاں، عمران خان نے کہا کہ یہ قتل ایک
ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا اور اس کے پیچھے وہی قوتیں ہیں جو پاکستان میں آزادی اظہار کو محدود کرنا چاہتی ہیں۔ عمران خان کے مطابق ارشد شریف کا قتل دراصل ان تمام صحافیوں کے لیے ایک پیغام تھا جو سچ بولنے کی جرأت رکھتے ہیں۔ پشاور میں وکلاء سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا، یہ صرف ارشد شریف کا قتل نہیں، یہ آزادی اظہار پر حملہ ہے۔ جب کسی معاشرے میں سچ بولنا جرم بن جائے تو وہ معاشرہ اندر سے مر جاتا ہے۔ یہ الفاظ عمران خان کے غم، عمران خان صاحب کے غصے اور عزم کی عکاسی کرتے تھے۔ عمران خان نے مطالبہ کیا کہ ارشد شریف کے قتل کی شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ اصل قاتلوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جا سکے۔ عمران خان نے یہ تمام بیانات صرف ایک شخص کی تعزیت کے لیے نہیں دیے، بلکہ یہ ایک بڑے نظریے کی حمایت تھے، وہ نظریہ جس کے مطابق قلم کو دبایا نہیں جا سکتا اور سچ کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ ارشد شریف کے قتل پر عمران خان کے رد عمل نے یہ واضح کر دیا کہ پاکستان میں آزادی صحافت محض ایک نعرہ نہیں بلکہ ایک ایسی جدوجہد ہے جس کے لیے بعض لوگوں نے اپنی جان تک قربان کر دی۔ عمران خان کے الفاظ میں یہ دکھ بھی تھا، غصہ بھی اور اس عزم کی چمک بھی کہ ارشد شریف جیسے لوگ دراصل ایک نئے پاکستان کی بنیاد رکھ کر گئے ہیں، وہ پاکستان جہاں سچ بولنا جرم نہیں بلکہ فخر کی علامت ہے۔ ارشد شریف کے قتل کے فوراً بعد جب پورا ملک غم اور صدمے میں ڈوبا ہوا تھا، اس وقت مریم نواز کا ایک متنازع ٹویٹ منظر عام پر آیا جس نے سیاسی اور صحافتی حلقوں میں شدید رد عمل پیدا کیا۔ مریم نواز نے ارشد شریف کی وفات کے بعد ایک ٹویٹ ری ٹویٹ کیا جس میں ارشد شریف کے تابوت کی تصویر شامل تھی اور اس کے ساتھ لکھا گیا تھا کہ یہ انسانیت کے لیے عبرت کا سبق ہے۔ جی ہاں، مریم نواز نے ٹویٹ کیا کہ یہ انسانیت کے لیے عبرت کا سبق ہے۔ مریم نواز نے اسی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا، "This is a lesson for mankind that we must all imbibe." یہ الفاظ عوام کی بڑی تعداد کو بے حسی اور طنز کا منظر لگے، خاص طور پر اس موقع پر جب ملک کے مختلف شہروں میں ارشد شریف کے حق میں شمعیں روشن کی جا رہی تھیں اور ان کے اہل خانہ انصاف کے لیے فریاد کر رہے تھے۔ سوشل میڈیا پر مریم نواز کے اس تبصرے کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ صحافتی تنظیموں، عوامی حلقوں اور حتیٰ کہ کچھ نون لیگی کارکنوں نے بھی یہ موقف اپنایا کہ ایسے وقت میں کسی سیاسی مخالف پر طنز یا اخلاقی درس دینا انسانیت کے منافی ہے۔ کئی معروف صحافیوں نے لکھا کہ مریم نواز کا یہ ٹویٹ دکھ کے عالم میں زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف تھا۔ متعدد سوشل میڈیا صارفین نے مریم نواز کو یاد دلایا کہ ارشد شریف نے ماضی میں یقیناً ان کے خاندان پر سخت ترین تنقید کی تھی، مگر ایک مقتول صحافی کے لیے احترام انسانی شرافت کا تقاضا ہے۔ شدید تنقید کے بعد مریم نواز نے اپنی ٹویٹ حذف کر دی اور ایک وضاحتی پیغام جاری کیا۔ انہوں نے لکھا کہ ان کا مقصد کسی کا مذاق اڑانا یا تکلیف پہنچانا نہیں تھا بلکہ ماضی سے سبق سیکھنے کا سبق دینا تھا۔ جی ہاں، ایک بار پھر انہوں نے اپنی یہ بات ری ٹویٹ کی، اپنی یہ بات دہرائی اور کہا اپنے اگلے بیان میں انہوں نے، "My tweet was not the aimed at mocking someone but about learning our lessons from past. I apologize for the hurt it may have caused to the aggrieved family." مگر اس کے باوجود ٹویٹ حذف کرنے کے باوجود ان کا موقف پھر بھی مذاق اڑانے کے مترادف تھا۔ انہوں نے ارشد شریف کے اہل خانہ کے لیے دعا کی، الفاظ پر افسوس کا بھی اظہار کیا، لیکن اس کے باوجود وہ الفاظ ایک بار پھر انہوں نے استعمال کیے۔ تاہم عوامی رد عمل نے یہ واضح کر دیا کہ زخم اتنے گہرے تھے کہ محض ایک وضاحت یا معذرت سے اس کی تلافی ممکن نہیں تھی۔ بہت سے تجزیہ کاروں نے لکھا کہ اس واقعے نے نہ صرف سیاسی فضا کو مزید تلخ کیا بلکہ اس نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ پاکستان کی سیاست میں انسانی ہمدردی اور اخلاقی حدود کہاں جا کر ختم ہوتی ہے۔ مریم نواز کی نیت کچھ بھی رہی ہو، لیکن ان کے الفاظ اس وقت ایک ایسے دلخراش واقعے کے پس منظر میں سامنے آئے جب قوم ایک بہادر صحافی کے قتل پر نوحہ کنا تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا یہ جملہ
ایک بہت بڑے سیاسی طوفان میں بدل گیا، اور آج بھی ان کے اس جملے کو لے کر پاکستان کا سوشل میڈیا ہو، پاکستان کے عوام ہو، پاکستان کے غیر جانبدار حلقے ہوں، وہ آج بھی اس کا مطلب نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخرکار اس ٹویٹ کا مطلب اور مقصد کیا تھا۔ کچھ لوگ اسے خدا نخواستہ سیلیبریشن بھی قرار دے رہے تھے، اور کئی انگلیاں مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے خاندان کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ یہ بحث اب تک جاری ہے کہ کیا ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں وہ غم اور اختلاف کے درمیان بھی کوئی اختلافی لکیر برقرار رکھ سکتے ہیں۔ ارشد شریف چلا گیا مگر اس کا سچ آج بھی زندہ ہے، وہ سچ جو فائلوں میں دبایا گیا، وہ آواز جو خاموش کرا دی گئی مگر قوم کے دلوں سے نہ مٹ سکی۔ وقت گزر گیا، سال بیت گئے، مگر سوال آج بھی وہی ہے، کس نے مارا ارشد شریف کو اور کیوں؟ شاید ایک دن سچ خود چل کر عدالت کے کٹہرے میں آ جائے، شاید انصاف ملے، مگر تب تک ہم بولتے رہیں گے، کیونکہ جب تک ایک سچ بولنے والا زندہ ہے، ارشد شریف بھی زندہ ہے۔ اگر آپ بھی یہی سمجھتے ہیں، اگر آپ بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ سچ دبایا جا سکتا ہے مگر مارا نہیں جا سکتا، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ارشد شریف کی آواز ہمیشہ زندہ رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔